अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। बात हो रही है वफाकी सतह पर, बैठकें लग रही हैं, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस की जा रही हैं और बात हो रही है सिर्फ और सिर्फ कि अब पाकिस्तान को माशी तौर पे किस तरह मजबूती से आगे बढ़ाया जाए, किस तरह मामलात को देखा जाए, किस तरह जो है वो तमाम खराबियों को रोका जाए, किस तरह टैक्स के निज़ाम को बेहतर बनाया जाए, किस तरह आईटी के शोबे को बेहतर बनाया जाए। बात हो रही है कि सिर्फ आईटी नहीं बल्कि जहां जदीद तकाज़ों को पूरा करने की बात हो रही है, वहीं पर ज़राअत के हवाले से भी जो है उसके ऊपर भी खुलकर अब बात हो रही है। पॉलिसी मेकर्स बैठ रहे हैं और अब तय किया जा रहा है कि अब डायरेक्शन जो है वो तय कर ली गई हैं। अब दूसरे मरहले पे उड़ान पाकिस्तान का एक नक्शा 5 साला मंसूबा प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने पेश किया है। उसके बाद अब दूसरा मरहला यह है कि किस तरह चीज़ों को बेहतर बनाया जाएगा, टास्क भी दिया गया है। इसके ऊपर आज बात करेंगे। हम बात ये सुनते आते हैं कि जी हमारा ज़राई मुल्क है और मगर क्या वजूहात हैं कि हमें अक्सर व बेशतर डिमांड सप्लाई के अंदर मसाइल का सामना रहता है। अक्सर व बेशतर हमें ये देखना पड़ता है कि जनाब हमें टमाटर की कभी कमी हो जाती है, कभी किसी अजनास की, और कीमतें जो हैं वो आसमान से पादे करने लगती हैं। ये क्यों होता है और इसको कैसे रोका जाए? क्या कोई रिसर्च और डेवलपमेंट का काम ज़राअत एग्रीकल्चर लेवल पर होता है या नहीं होता? और अब अगर इतने बड़े लेवल पर बैठकें लग रही हैं तो क्या होगा? इन तमाम पे बात करेंगे। अफजल खान साहब हमें इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं, कोऑर्डिनेटर हैं मार्केट कमेटी के। इस हवाले से हम उनसे उनकी एक्सपर्ट ओपिनियन सबसे पहले लेना चाहेंगे। बहुत शुक्रिया अफजल साहब, आपने टाइम निकाला। आज वफाकी सतह पर अब बात हो रही है कि जनाब हम जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए अब ज़राअत करेंगे, बेहतरी की तरफ जाएंगे। कितने पुरुमीद हैं? और हम ये जानना चाहेंगे और हमारे नाजरीन भी यकीनी तौर पे कि जनाब क्या रुकावटें आती हैं, क्या चीज़ें जिसकी वजह से जो आपका फ्रूट्स हैं, सब्जियां हैं और दीगर अजनास हैं उसके अंदर ज़राई मुल्क होने के बाद भी हमें देखना जाता है जनाब कमी आ गई। अफजल साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देर आए दुरुस्त आए। जी। चलो, प्राइम मिनिस्टर साहब को जो है ना इतना तो एहसास हुआ है कि ये हमारे मुल्क की इकनॉमी को कैसे ठीक किया जाए। जहां तक बात जो है ना, जो मेरे शोबे से मैं रिलेटेड हूँ, जिस शोबे से, वो है एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर पाकिस्तान का जो है ना ये बैक बोन है। 70 to 80% जो हमारी अवाम है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है और 70% 75% जो हमारी आबादी है वो देहातों में है और उनका मेन जरिया ही जो है ना वो ज़राअत है। अब इसकी पॉलिसी इस मुल्क के लिए जो है ना इसको कैसे ठीक किया जाए, तो सबसे पहले जो है ना फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप अपनी ज़राअत को ठीक कर लें और वो स्टेक होल्डर के साथ बैठ के और पॉलिसी बनाएं और उसके जितनी भी खराबियां हैं अफजल साहब सबसे पहले तो ये तो बताएं कि कोई पॉलिसी बनाई भी जाती है या नहीं? एग्रीकल्चर को लेके कितना संजीदगी का मुजाहरा किया जाता है सूबाई और वफाकी सतह पे? थोड़ा इस हवाले से तो पहले इजहार ख्याल करके बताएं ना हमारे नाजरीन को कि आप एक मेन मार्केट में बैठे हुए हैं, एग्रीकल्चरल लैंड है कहने को, फिर भी कमी हो जाती है, फिर भी डिमांड के अंदर जो है हम देखते हैं कि जनाब वही की वही है मगर सप्लाई कम हो गई। ऐसा क्यों होता है? सर बात ये है कि ये बहुत डिटेल तलब डिस्कशन है। मैं आपको जो है ना एक मिनट में या आधे मिनट में तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मैं शॉर्टकट आपको ये बता दूं कि अप टू नाउ हमें कोई 77 ईयर्स जो है ना हो गए हैं इस मुल्क को, आज तक कोई जरी पॉलिसी नहीं है। आज तक बनाई नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो है ना ये एक ग्रोवर भी हूँ, मैं एग्रीकल्चर ट्रेडिंग से भी मेरा वास्ता है और मैं एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी मार्केट में ट्रेडिंग भी करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इकोनॉमिक्स को भी जानता हूँ। जब तक आप अपनी पॉलिसी नहीं बनाएंगे सर तो ये जो इदारे खुले हुए हैं, एग्रीकल्चरल लेवल पर अफसरान बैठे हुए हैं, तमाम महकमे खुले हुए हैं, ये क्या मतलब आप जी कह रहे हैं इतने अरसे में पॉलिसी नहीं बनाई, तो इनका क्या काम था फिर? सर बात ये है कि पॉलिसी साज जो है ना जब वही सीरियस ना हो और अफसरों की जहां तक बात है तो मैं आपको क्या ही कहूँ कि जो अफसर बैठे हुए हैं उनको तो अगर किसी मेडिसिन के बारे में, जो पेस्टिसाइड यूज होती है ज़राअत में या जो सीड यूज होते हैं,
ان کے بارے میں ان کو علم اور نالج نہیں ہے تو وہ کیا پالیسی بنائیں گے؟ بہت عام بات کر رہے ہیں افضل صاحب. آپ کہہ رہے ہیں سب سے پہلے جو آپ کی بات سے میں اندازہ لگایا ہے کہ جناب سب سے پہلے تو ان افسران کی تبدیلی کریں جو کنسرن ہی نہیں ہے. ایسا ہی افضل صاحب؟ بالکل وہ بالکل جو ہے نا وہ کمپیٹنٹ نہیں ہے، اور پالیسی تو خیر بالکل ہے ہی نہیں. اور اتنی مطلب کرپشن ہے اس شعبے میں، ایگریکلچر میں اور ایریگیشن میں. یہ اس ملک کا کیا اثرات ہوگا جس ملک کے جو ہے نا ایریگیشن کا ایک ایس ڈی او، ایک ایکس سی این، ایک چیف انجینئر، جب کلٹیویشن کا ٹائم ہوتا ہے تو وہ اس لیے نہریں بند کر دیتے ہیں تاکہ جو ہے نا ذمہ داروں سے پیسے لے کر پھر ان کو پانی دیا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ زراعت کی جو ایک سبجیکٹ ہے ابھی 18 امینڈمنٹ کے بعد وہ جو ہے نا پروونشل سبجیکٹ ہو جائے گا. میری سجیشن یہ ہے کہ زراعت اس ملک کا ایک سینٹرل سبجیکٹ ہونا چاہیے. پورے ملک میں جو ہے نا سیڈ کا ایک ریٹ ہونا چاہیے. پورے ملک میں پیسٹی سائیڈ جو ہے نا ایک ریٹ پہ ملنی چاہیے. جس صوبے میں ایریگیشن کا سسٹم نہیں ہے وہاں پہ ٹیوب ویل جو ہے نا فلیٹ ریٹ پہ ان کو بجلی پرووائڈ کی جائے تاکہ یہ اس ملک کی بے روزگاری، یو بلیو می کہ اگر یہ سٹیک ہولڈر کے ساتھ پرائم منسٹر صاحب ٹائم نکال کے اور پسند کریں پالیسی بنانا، اگر وہ سیریس ہیں تو ان کو جو ہے نا بالکل گراؤنڈ پہ آنا پڑے گا. اور جو لوگ جینوین ذمہ دار ہیں، یہ نہیں ہے کہ آپ بھی سنتے ہیں اور میں بھی سنتا ہوں کہ یہ سبسیڈائز کر دیا ایگریکلچر میں. 95% گروور سے آپ جا کے پوچھیں کہ یہ سبسیڈائز کس کو ملتی ہے، یہ کون سبسیڈائز ہوتا ہے. تو جس ملک کا یہ حال ہو تو وہاں پہ جو ہے نا اگر پرائم منسٹر صاحب پالیسی اوپر بیٹھ کے بناتے بھی ہیں اور گراؤنڈ پہ آتے نہیں ہیں، گراؤنڈ ریئلٹیز کا ان کو مطلب پتہ آپ کی نہیں ایک ہے. بات تو سمجھ میں آ گئی افضل صاحب کہ جناب اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھا نہیں جاتا. دوسری بات یہ سمجھ میں آ گئی کہ جو افسران جن کی ذمہ داری ان تمام پالیسیز کو یا ان چیز کو عمل درآمد یا ان چیز کو زراعت کو بہتر انداز میں دیکھنے کی، تو وہ جو ہیں وہ معاملات بجائے کہ صحیح کرنے کے خرابیوں کے اندر جو ہیں وہ دیکھتے ہیں. میں آپ سے بالکل کلیئر کٹ آپ کو بتا دوں کہ انکمپیٹنٹ اینڈ کرپٹ، موسٹ کرپٹ یہ جو لوگ اس ایریگیشن میں اور ایگریکلچر منسٹریوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ کرپشن تو ہوتی میں کس طرح ہے؟ تھوڑا افضل صاحب ہمیں یہ بھی سمجھائیں نا کہ ناظرین بھی سمجھیں، شاید وفاقی سطح کا کوئی نمائندہ سن رہا ہو کہ جناب اوپر بیٹھ کے ایک پالیسی بن رہی ہے، اس کو اب نیچے عمل درآمد کروانا ہے، نیچے کسان ہاری اور اینڈ یوزر تک اس چیز کو پہنچا کے ریونیو کے اندر بہتری لانی ہے. ٹھیک ہے جدید ٹیکنالوجی دے دی کسان کو، مگر جو ریونیو کلیکٹ ہوگا اس کے اندر جو مسائل آ رہے ہیں ان افسران کی ذمہ داری ہے جنہوں نے ان کو ٹھیک کرنا ہے. اگر وہ افسران ہی اہل نہیں ہیں تو پھر کس طرح یہ چیزیں بہتر ہوں گی؟ ذرا کرپشن کے معاملات بھی سمجھا دیں ہمیں کہ اس کے اندر کس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. محترم میری بات سنیں، یہ نظام اوپر بیٹھ کے پالیسیاں بنانے سے نہیں بنتا ہے. یہ گراؤنڈ پہ آ کے جو ہے نا پالیسیاں بنائی جاتی ہیں. اسٹیک ہولڈر کو جو ہے آن بورڈ لیا جاتا ہے، جو جینوین لوگ جو اس شعبے میں ایک پروفیشنلزم جو ہے نا لے کے آئے ہیں اپنے طور پہ، اور ان کو جب سر تک آپ کیا آن لے کر آئے بورڈ نہیں افضل لیں صاحب؟ گے. یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ کس طرح رکاوٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کسان اپنا کھیت کیوں نہیں اس طرح کر پاتا بہتر انداز میں؟ کیسے کرپشن ہوتی ہے؟ دیکھیں جی، کرپشن تو اس ملک کا ایک سب سے بڑا جو ہے نا ایک المی ہے. سر سن کے جب تھک تک گئے اس ہیں، مگر ملک میں ہوتی یہ کیسے یہ کرپشن تھوڑا ختم بتائیے نہیں گا. ہوگی. جی سر. سر یہ ہیلو. کس طرح مسائل پیدا کر رہی ہے یہ کرپشن یا یہ بے ضابطگیاں ایک کسان، ایک عام آدمی پر؟ دیکھیں کام کرنے والے آدمی کے لیے تو اس ملک میں اتنی ہرڈل ہے کہ وہ کام کر ہی نہیں سکتا. اگر وہ کام کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو اتنا تنگ کیا جاتا ہے کہ وہ خود ہی فیڈ اپ ہو گئے. اور کئی لوگ جو ہے نا آپ کو پتا ہے ملینز آف ملینز لوگ جو پروفیشنل ہیں وہ اس ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں. فیڈ اپ ہو گئے نا. ان کو سیکورٹی نہیں ہے، ان کی کوئی سیفٹی نہیں ہے، ان کو جو ہے نا کوئی انکریجمنٹ نہیں ہے گورنمنٹ کی طرف سے. جس ملک کا 70% پاپولیشن جو ہے نا ایگریکلچر سے ریلیٹڈ ہو، اور اس 70% عوام کے جو اسٹیک ہولڈر ہیں اگر ان کو آن بورڈ لے کر اور ان کے ساتھ جو ہے نا بیٹھ کے پالیسی نہ بنائی جائے جو گراؤنڈ ریالٹی سے ریلیٹڈ ہو، تو پھر یہ پالیسی بھی جو ہے نا کاغذوں میں ہی بنے گی جیسے پہلے اس ملک میں بنتی رہی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. افضل خان صاحب کوارڈینیٹر تھے مارکیٹ کمیٹی کراچی کے، اور اپنا موقف پیش کر رہے تھے. بتا رہے تھے جناب کہ ایک تو سرکاری سطح پر جو کنسرن آفیسرز ہیں ان کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، ایک سینٹرلائز پالیسی بنانے کی ضرورت ہے کہ ایک کسی بھی بائی پروڈکٹ کوئی سا بھی ہو اس کی ریٹ سینٹرلائز ہوں، پاکستان بھر میں ایک قیمت پہ ہو. اور یہ جو معاملات ہیں رکاوٹیں کہ بھائی پانی روک دیا جاتا ہے اس کو روکا جائے، یہ کچھ عام پوائنٹس ادھر سے میں
کنیکٹ کر چکا ہوں. وفاقی سطح پر احسن اقبال صاحب وفاقی وزیر ہیں, انہوں نے پریس کانفرنس کی اور اس میں یہ بھی بات کی کہ جناب ہم نے جو منصوبہ بنایا ہے اس میں نہ صرف زراعت بلکہ آئی ٹی کے شعبوں کے اندر جو ہے وہ جدت لے کر آئیں گے. جدید تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ بیٹھیں گے, نوجوانوں کے ساتھ بیٹھیں گے, ادھر کے اساتذہ کے ساتھ بیٹھیں گے اور ایک پالیسی بنانے کی کوشش کریں گے, اور کس طرح کمپیٹ کیا جا سکتا ہے عالمی دنیا میں اس کے اوپر بات ہوگی, اس کے اوپر نتائج لے کر آئیں گے, اس کے اوپر منصوبے بنیں گے. اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جناب اگر کوئی بھی نوجوان, کوئی ایسا شخص, ان کو رجسٹرڈ بھی کریں گے جو اوورسیز ہیں, جو اچھے اذہان ہیں, ان سے بھی مشورے لیں گے, اس کے اوپر عمل درآمد کرائیں گے. تو اس کے اوپر آج ہم بات کریں گے. وائس چانسلر ہیں انڈین یونیورسٹی کے ڈاکٹر سروش لودھی صاحب, انہوں نے ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا ہے. سر بہت شکریہ. اور سب سے پہلے یقینی طور پہ ایک اہم موو چل رہی ہے, آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے, وفاقی سطح پر بڑی اہم بیٹھکیں ہو رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ جناب اب ہم جدت کی طرف جائیں گے, اب پاکستان کو ایک برانڈ بنانا ہے. یہ برانڈ بن پائے گا؟ آئی ٹی کے اوپر کن جدت کی ضرورت ہے جو نہیں آ پا رہی, کیونکہ ابھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جناب جدت تو چھوڑ دیجئے, ہم یہ ڈیبیٹ میں پڑے ہوئے ہیں کہ انٹرنیٹ کی سپیڈ کبھی سلو جاتی ہے, کبھی تیز ہو جاتی ہے, اس سے ہم کیسے نکلیں؟ سروش لودھی صاحب, ان مسائل میں گھرے رہنے کے بعد اگر کسی کو ہم یہ بتائیں گے کہ ہم جدید تقاضوں کو پورا کرنے کی طرف جا رہے ہیں, کیا وہ ہماری سن پائے گا؟ جی پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا اس اہم موضوع پہ اپنی رائے کا اظہار کرنے کا. دیکھیے, سب سے پہلے تو میں کہوں گا یہ بہت ہی خوشائن بات ہے کہ حکومت اس لیول پر سیریسلی چیزوں کو لے رہی ہے کہ جس میں وہ ہر لیول پہ بالکل گراس روٹ لیول پہ ٹرکل ڈاؤن کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور لوگوں کی اور جوان بچوں کی کیپیسٹی بلڈ کرنے کی کوشش کر رہی ہے. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ بہت ہی بڑی اور خوشائن بات ہے. جہاں تک دوسرا معاملہ رہ گیا تو ظاہر ہے کہ جو انٹرنیٹ کی سپیڈ کا آپ نے فرمایا تو وہ مجھے نہیں پتا اس کی کیا وجوہات ہیں, لیکن اگر ملک کو ترقی کرنی ہے تو اس طرح کی تمام چیزوں پر قابو پانا کرنا ہوگا. بات رہ گئی پاکستان کو برانڈ بنانے کی, تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بہت مشکل کام ہے. اس کے لیے حکومت کی سرپرستی اور معاونت انتہائی ضروری ہے, جس کا آج حکومت نے برملا اظہار بھی کیا ہے. اور میں سمجھتا یہ ہوں کہ اگر حکومت کی سرپرستی جس طرح سے منسٹر صاحب نے فرمایا اور پرائم منسٹر صاحب کی جس طرح سے انٹینشنز ہیں, تو یہ چیز بہت آگے جائے گی. میں صرف اس سے مثال دیتا ہوں کہ وہ بچیاں جو پاکستان سے پڑھ کے جاتے ہیں اور انہوں نے بیرون ملک آئی ٹی کے شعبے میں بہت 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 بڑے نام کمائے. میں آپ کو 1 درجن سے زیادہ تو این ڈی یونیورسٹی کے گریجویٹس کے نام گنا سکتا ہوں کہ ہو آر بگ نیمز ان دی سلیکن ویلی. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ ان لوگوں کے تجربوں سے اور ان لوگوں کو انگیج کرنے کی ضرورت ہے جو انٹرنیشنل. سروش صاحب, میں بالکل کلیئر ایک چیز جاننا چاہوں گا. سروش صاحب, مجھے پلیز بتائیے گا, کیا ہماری حکومتیں ان بیرون ملک جو ہمارے پروفیشنلز ہیں جو یہاں سے پڑھ کے گئے پھر آگے اعلیٰ تعلیم لے کر پہنچ چکے ہیں اور اپنے اپنے شعبوں میں نام کما رہے ہیں, ان کے ساتھ کہیں نہ کہیں کوئی کوآرڈینیشنز والا لیول کی لاکنگ دکھتی ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں بڑا ایک اچھے درجے پر فائز ہیں یہ کوآرڈینیشنز؟ دیکھیے, میں یہ کہوں گا کہ یہ وہ محب وطن پاکستانی ہیں جو پاکستان کی مدد کرنا چاہتے ہیں. اگر حالات سازگار ہوں گے اور حکومت کی سرپرستی ہوگی تو یہ لوگ بہت جلدی آگے بڑھ کے آئیں گے اور اپنا رول ادا کرنے کے لیے تیار ہیں. میں درجنوں لوگوں کو پرسنلی جانتا ہوں جو چاہتے ہیں کہ پاکستان میں اپنے تجربے سے پاکستان کو فائدہ پہنچا سکیں. سر, آپ دنیا بھر میں گھومتے ہیں, کانفرنسز بھی اٹینڈ کرتے ہیں, اپنی یونیورسٹی میں خود آئی ٹی پارک کا انیشیٹو لے چکے ہیں. تھوڑا سا مجھے بتائیں نا, دنیا کے نوجوان کس طرح ان آئی ٹی کے حوالے سے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں, سہولیات لے رہے ہیں اور اپنے ملک کو فائدہ پہنچا رہے ہیں, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جناب پاکستان کے اندر کس طرح آئی ٹی کے اندر ہم ایک رول ایک اہم پلے کر سکتے ہیں, اور بہت سارا ریونیو جس کی ضرورت ہے, جس کی ایک گیپ بتایا جاتا ہے, وہ پوری دنیا سے اس طرف جو ہے ہم لے کر آ سکتے ہیں؟ دیکھیے, جیسے آپ نے عرض کیا کہ اور آپ نے فرمایا, آپ نے فرمایا کہ جیسے این ای ڈی یونیورسٹی میں ایک آئی ٹی پارک تقریباً فائنل سٹیجز پہ ہے اس کا ایگریمنٹ, اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس مہینے میں ہم کنسیشن ایگریمنٹ سائن کر لیں گے. یہ گورنمنٹ آف کویت کے ساتھ ایک G2G ایگریمنٹ ہے کہ جس میں کوئی $90 ملین کا انویسٹمنٹ ہے. اینڈ آئیڈیا از ٹو ڈیولپ آئی ٹی ٹیکنالوجی پارک ایٹ این ای ڈی یونیورسٹی, جس میں ایکسیس ہوگی اسٹوڈنٹس کو, فیکلٹی کو,
دنیا کی لیڈنگ کمپنیز کے ساتھ کام کرنے کی، اور دنیا کی جو لیڈنگ کمپنیز ہیں ان کو ایکسیس ہوئی یونیورسٹی انفراسٹرکچر ہے. اس قسم کے انیشیٹوز کی بہت شدید ضرورت ہے کہ جہاں پر پروڈکٹ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، جہاں پہ انوویشن ہو رہی ہے، ان لوگوں کو درمیان انٹرپلے پیدا کیے جائیں. اور اگر میری تو خواہش ہے، اور ایس آئی ایف سی کے حوالے سے انشور کے یہ بات ہوگی کہ ملک میں بے تحاشا ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ ٹیکنالوجی پارک ڈیولپ کیے جا سکتے ہیں. اور ٹیکنالوجی پارک کا مقصد یہ ہے کہ وہ اس ایسی جگہوں پہ ہو جہاں یوتھ انگیجمنٹ ہو. یوتھ انگیجمنٹ ہو. بچوں میں بہت پوٹینشیل ہے، بچوں میں بڑی موٹیویشن ہے، ان کو صحیح ڈائریکشن کی ضرورت ہے اور صحیح وسائل کی ضرورت ہے. اب سر یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں نا ان کو باقاعدہ طور پر رجسٹرڈ کیا جائے گا. رجسٹرڈ کرنے کے بعد ان سے سجیشنز لی جائیں گی. اب حکومت کو کیا سجیسٹ کریں گے؟ آپ ایک لیڈنگ یونیورسٹی کو لیڈ کر رہے ہیں سر، کہ کس طرح کوارڈینیشن کے جو معاملات ہیں، بہت سارے پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں کہ جناب ہمارے اس پروجیکٹ کو یا اس چیز کو یا اس آئیڈیا کو کسی طرح حکومت کے اعلیٰ سطح یا ان افسران یا کنسرن منسٹرز تک پہنچا دیں تاکہ یہ چیزیں حل ہو سکے. مگر جو کوارڈینیشن کا ایک گیپ دیکھا جاتا ہے وہ بہت ہی زیادہ طویل اور ایک ایسا گیپ دیکھا جاتا ہے جس کے اندر بہت سارے آئیڈیاز، بہت سارے معاملات شاید رک جاتے ہیں، شاید ہو نہیں پاتے ہیں، جسٹ بیکاز کے گیپ ہے، جسٹ بیکاز کے پراپر کوارڈینیشن نہیں ہے. کیا آپ پہلے تو یہ بھی بتا دیجیے گا ایسا ہے جو میں سمجھ رہا ہوں یا ایسی بات نہیں ہے، اور اگر ہے تو اس کو کس طرح کیٹر کیا جائے گا؟ کاؤنٹر. دیکھیے ایسا ہے کہ نیت سب کی ہے، نظام مربوط نہیں ہے، تو جگہ جگہ گیپس ہیں. اور جیسے منسٹر صاحب نے آج فرمایا کہ وہ ٹرکل ڈاؤن کریں گے اور گراس روٹ لیول تک جائیں گے، تو جب یہ سب چیزیں ہوں گی تو اس کے اندر سارا کام تو منسٹر صاحب خود نہیں کریں گے. ان کو بے تحاشا ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو ان کو کوارڈینیشن میں ہیلپ کریں. اس میں کچھ لوگ وہ سرکاری افسران ہیں جو منسٹری کا حصہ ہیں، اور کچھ میرے جیسے اساتذہ ہیں جو سینئر پوزیشن میں ہیں اور جو کنیکٹڈ ہیں اوورسیز پاکستانی سے، جو بزنس اور آئی ٹی میں کامیاب ہو چکے ہیں. اگر ہم سب مل کے کام کریں گے تو کوئی عجب نہیں ہے کہ ریولوشن جیسا کہ حکومت انویسج کر رہی ہے اس سے پہلے نہ آئے. میں تو بہت پر امید ہوں کہ اگر ہم جس انتھوزیازم سے کام شروع کیا ہے، اگر اس کو ہم نے مینٹین کر لیا 2-4 سال، تو جو بھی ٹارگیٹس ہیں ہم اس وقت سے پہلے اچیو کریں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ سروج لودھی صاحب، وائس چانسلر تھے این ای ڈی یونیورسٹی کے، اور اپنا موقف پیش کر رہے تھے اس اہم ٹاپک کے حوالے سے جو کہ اڑان پاکستان ہے. ہم نے پہلے پرائم منسٹر نے کیا باتیں کی اس حوالے سے بھی ناظرین آپ کو آگاہ کیا اپنے پروگرام کے اندر، اور کنسرن لوگ ہیں ان کی آپ کو گفتگو سنا رہے ہیں. بہت بڑا، واقعی میں بہت بڑا ٹاپک ہے اور بہت اہمیت کا حامل ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو آج جو منسٹر ہیں احسن اقبال صاحب، انہوں نے جس حوالے سے بات چیت تھی اس کے اوپر بھی آج ہم کنسرن پروفیشنلز کے ساتھ آپ کے ساتھ بات کرا رہے ہیں. ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، جڑے رہیے گا. بریک پہ جا رہے ہیں مگر اسی ٹاپک کے حوالے سے اہم اور بھی باتیں ہونی ہیں، تو ساتھ رہیے گا.